अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आज जबकि सहरी का वक्त है तो हम यही सोच रहे थे कि 16वां रोज़ा आज हमने रखा है और निस्फ रमज़ान मुबारक हमारा आपका साथ रहा है और ये वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा है हमें वाकई पता नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि ये काविश, ये कोशिश, ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आ रही होगी। आज भी एक बहुत ही अहम मौजू हमारे साथ है। बात अक्सर की जाती है माशरे में बेहयाई के तसव्वुर को लेके, यानी ज़ाब्ता हयात, यानी कुरान हकीम को अगर हम देखें, इस्लाम की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके अंदर हया का दामन भी समझाया गया है, उसका नज़्म ज़ब्त, उसका पैरामीटर क्या है, हमें सब कुछ खोल के वाज़े करके बताया गया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें कशमकश नज़र आती है। कई ऐसी चीज़ें जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हमने पता नहीं क्यों उसको बेहयाई के ज़मरे में डाल दिया है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज इसी मौजू से रिलेटेड हम सवालात को उठाएंगे। आपका हमारा साथ रहेगा और अब मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहसिन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल मैंने लोगों से हदीस शेयर की जिसमें यही कहा गया कि ईमान और हया एक साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे लिए दोनों को प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, दीन इस्लाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है? सर, मैं अभी इंट्रो में आपने कुछ बातें कही, हमारा ख्याल है कि आम तौर पे लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन इट्स नॉट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। बुनियादी तौर पे जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के शोबे गिनवाए हैं, शोबुल ईमान बड़ी मशहूर हदीस है और इसको पूरी किताबें लिखी गई हैं। वहाँ आपने फरमाया कि वह इमाततुल अज़ा अनित तरीक़े वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, रस्ते से तकलीफ़ दे अशिया का हटा देना भी ईमान का एक जुज़ है और वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया का ख़ास तौर पे आपने ज़िक्र किया कि वो शोबा है ईमान का एक जुज़ है। मसला नज़र का या उसका इतना बड़ा नहीं है, बीमारी जो है वो इंसान के क़ल्ब में होती है। सही। और नज़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये भी कहा आरिफीन ने कि बुनियादी तौर पे नज़र क़ल्ब की सफ़ीर होती है, जो दिल के उसके जज्बात होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, उसको पहुँचाने वाली होती है। मसला ये है कि नज़र हमें ये बताती है, किसी शख्स की हम कहते हैं ये नज़र जो है ये मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा है, माँ को या बाप को या भाई को या बड़ी बहन को देखते हैं, कहते हैं इसकी मोहब्बत भरी नज़रें। सही। दूसरे दूसरे की नफ़रत भरी नज़रें होती हैं, तीसरे की नज़र ख़राब नज़र होती है, वो ख़राब नज़र से देख रहा था। तो ये नज़र कैसे बता देती है कि अच्छी है, ये बुरी है, या ख़राब है, या मोहब्बत भरी है? ये उसके दिल की तर्जुमान होती है। इंटेंशंस, उसकी नीयत नज़र आ जाती है, नीयत उसके नज़र आ जाती है और वो उसके बारे में कितने अच्छे पाकीज़ा या ख़राब जज्बात रखता है, किस किस्म के जज्बात रखता है। लेकिन इस हवाले से प्रोफेसर साहब जो ख़ास सवाल होगा वो यही है कि अब दूसरे की नज़र पे हमारा किस हद तक कंट्रोल होना चाहिए। यानी अक्सर हम बात करते हैं नज़र के पर्दे की, तो क्या ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आप को संभाल के चलूँ, या हमें बहैसियत एक माशरे के इसकी भी कुछ तकद्दुस, कुछ कवायद और ज़वाबित करने चाहिए कि लोग किस तरह की नज़र रखते हैं? ये मुमकिन भी है? जब ये बात समझ में आ गई कि बुनियादी तौर पे नज़र का कोई मसला नहीं है, अच्छा, असल मसला जो है वो यहाँ का दिल का है। जब हमने किसी को बेटी कह दिया, कोई हमारी बेटी है, किसी को हमने बहन कह दिया, वो हमारी बहन है, तो अब हम जब उसको देखेंगे तो हमारा ख्याल है शरीयत उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाती। ठीक है, क्योंकि हम उसको बहन की नज़र से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आखिर इसको कपड़े चाहिए, इसको सिर्फ मोहब्बत चाहिए, क्या है इस वक्त ये किस तकलीफ़ में है, या किस खुशी में है, उसकी खुशी में हम खुश हो रहे हैं, उसके तकलीफ़ में हम तकलीफ़ कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस बहुत ही अहम मौजू को आगे लेकर बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बहुत ही अहम मौजू है हमारा आज की रिवायात और हवालों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ट्विटर मैसेजेस भी आए, फेसबुक पे भी आप लोगों ने कहा कि नज़र का पर्दा या हया का दामन, ये वो फ्रेजेस हैं जो हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं। दीन का तकाजा भी है, हमारे लिए एक अच्छी एहसन ज़िंदगी के लिए बहुत अहम नकात हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा बटावा पाते हैं। यानी जब आप ऐसे सिनेरियोज़ में हों, जब मिसाल के तौर पर ख़वातीन को बाहर निकल के काम करना पड़ रहा हो, अक्सर ये देखा गया है कि अगर उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उन्हीं को इल्ज़ाम दिया जाता है, बल्कि उनको कहा जाता है कि किसने कहा था कि आपको घर से बाहर निकलें। दीन तो आपको सिर्फ यही सलाह देता है कि आप घर में रहें और अपनी घर गृहस्थी को चलाएं। तो ये बड़े अहम पहलू हैं जिसको हम थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपके आने से पहले प्रोफेसर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पे ये उठाया था कि नज़र का पर्दा नहीं, इसका ताल्लुक़ कल्ब से होता है। यानी आप नज़र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, आपकी नीयतों पे इसका दारोमदार है। आप भी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए कि जब हया के दामन की और हया और ईमान को अल्लाह ताला ने कहा है कि साथ साथ हैं, तो इससे हम क्या इस्लाह लें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। जिस तरह बात की मोहतरम ने, डॉक्टर साहब ने, आपने कहा ग़ालिबन बसीरत पे बात की कि बसीरत के हवाले से। देखिए, बसारत और बसीरत, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बसीरत में कामिल हो जाता है वो शख्स अकमल हो जाता है। अगर जो शख्स अपने जहन को, अपनी फ़िक्र को, अपने नज़रिए को पुख्ता कर लेता है वो कामिल हो जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसी के बारे में ज़्यादा कहा गया है। जो हम कहते हैं ना ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, जो क़ल्ब से मुराद यहाँ ज़हनी और फ़िक्री है। ख़ुद कुरान ने कहा अफ़ला याक़िलून अफ़ला ताक़िलून अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला यशकुरून अफ़ला यतफ़क्करून। अगर हम फ़िक्री हो जाएंगे, हमारी सोच, एक बात बहन, कुछ लोग ये कहते हैं कि औरत को घर के अंदर बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। दीन में हया का तकाज़ा, ये बिल्कुल है, हया का तकाज़ा बिल्कुल है, और ये औरत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं कि औरत पर्दे के साथ आए, ये औरत के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी इसमें ये वो चीज़ें हैं जिसमें औरत के लिए एक ख़ास मकाम है, प्रोटेक्शन है, और औरत को ही, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि औरत के बारे में इस्लाम चाहता है कि ये महफूज रहे, औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा गया है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि औरत को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हम देखते हैं बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, हम देखते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाते हैं तो जो है वो हमारी सहाबियात जो है वो शरीक है, और उसके साथ जो है नबी इस्लाम की जंग में जो है वो मरहम पट्टी वारा कर रही है, और फिर तिजारत भी हो रही है। हुदूद के अंदर जो शख्स रहते हुए काम करता है वो कामयाब है। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हुदूद बंदे पर समझाई है, कायम की है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो इसमें कोई ख़बात नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, यहाँ पे ये बात तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि बेशक ये तमाम चीज़ें ख़वातीन के प्रोटेक्शन के लिए ये एक माशरे के लिए बेहतरीन है, लेकिन क्या आइडियल इस्लामी माशरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ज़रूरत के तहत किसी इमरजेंसी में अगर ख़ातून घर से बाहर निकलती है, रात की तारीकी में निकलती है, तो कोई उसको ये खौफ ना हो कि कोई उसको तंग करेगा या कोई नाखुशगवार वाक़या हो? देखिए बहन, अब मैंने आपसे पहली बात की ना, इस्लाम चाहता है, जो स्टेट हम इस्लाम चाहता है वो नज़रियाती स्टेट हो, वो फ़िक्री स्टेट हो। जब औरत निकले तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा कहते हैं मर्द की आँखें नीची हों जी, वो और यानी कि वो दिल से भी समझता हो कि ये मेरी इस्लामी बहन आ रही है, ये मेरी वो इस्लामी बहन आ रही है कि जिसकी हिफाजत मेरी ज़िम्मे है। इस्लाम जो मिजाज देता है वो किफ़ालत का देता है। इस्लाम, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका कफ़ील हूँ, कोई मुश्किल दरपेश आती है मैं इनका कफ़ील हूँ, मुझे कोई मुश्किल आती है ये मेरे कफ़ील है। कोई इस्लामी बहन निकल रही है तो मैं उसका कफ़ील हूँ, क्योंकि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक सिस्टम में वो आ गई है बेशक। तो अब मुझे उसको प्रोटेक्शन देना है। और जहाँ मामला निकला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी मामला है। आका अलैहिस्सलाम ने ही समझाया हमें, उनकी सीरत ने, उनके किरदार ने, कि आप अपनी नज़रें नीचे कर लें, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दें। इस्लाम ने बिल्कुल मना नहीं किया।
لوگ بار بار اس پہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، اور بالخصوص سیکولرزم کے جو لوگ ہیں کہ نہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر کلچر کی طرف ہم آتے ہیں، پروفیسر صاحب تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. میرا بھی کچھ عرصے پہلے سکھر جانا ہوا، دوسرے ہمارے شہروں میں جانا ہوا، وہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بلٹ ان یہ کلچر ہے کہ خاتون کو دیکھ کے وہ آپ کو بیٹھنے کا بھی کہیں گے، وہی کفالت والا وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن پھر یہی چیز اگر بڑے شہروں میں دیکھیں تو یہاں ایک برابری کا تصور ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کالیگ ہیں، اتنے ہی گھنٹے کام کیجیے. وہ جو یہ خاص طور پہ جو پریولیجز خواتین کو دی جاتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. کیا یہ اچھا سائن ہے، اور دین ہمیں اس میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، مفتی صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں یہ جو اس قسم کی آیات آئی ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ام المومنین امہات المومنین کے لیے آیات ہیں کہ آپ ان سے اگر کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، ٹھیک ہے. اور خواتین سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے نرم گفتگو نہ کریں. عام عورتوں کو بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے قلب میں مرض ہے تو وہ کسی اور اس کا شکار نہ، انکریجمنٹ نہ ملے اس کو. encouragement نہ ملے. جو بات ہم نے بالکل شروع میں کہی تھی کہ اصل میں نظر کا مسئلہ نہیں ہے. نظر تو ترجمان ہوتی ہے آپ کے غور کی، فکر کی اور قلبی احساسات کی جو آپ کسی کے بارے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر جتنا بھی آپ روحانی لٹریچر پڑھیں اس میں سب سے زیادہ زور تصفیہ قلب کے اوپر دیا گیا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب فرائض بیان کیے گئے تو اس کو تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ کہا گیا، ان کا تزکیہ کریں، ٹھیک ہے. اب دوسری جو اس میں پہلو ہے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے تصفیہ قلب کریں، قلب کو ہم پاک و صاف رکھیں، اور پھر ہم صرف خواتین کے لیے نہیں ہے یہ نظر، بری نظر مردوں کے اوپر ڈالنا، مردوں کا مردوں کے اوپر یا عورتوں کے اوپر ڈالنا، یہ بھی حرام قرار دیا بالکل گیا. بالکل. پروفیسر صاحب اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. معذرت کے ساتھ ہی قطع کلامی ہو رہی ہے، ہمیں بڑھنا پڑا ہے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس بہت ہی اہم موضوع کو آگے لے کر پڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور بریک میں بھی کئی لوگوں نے ہمیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ میسیجز بھیجے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے، یعنی حیا اور ایمان، اور خاص طور پہ نظر کا پردہ. کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پردے کی یا حجاب کے اہتمام کی، اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن ہے. مفتی صاحب اس کے کچھ کلیئرٹی بھی آپ دیجیے گا. پروفیسر صاحب آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں. ہم کیا بات آپ نے ہم سے کی تھی؟ تو ہم جی، آپ اس وقت بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ معاشرے میں کس طرح لوگوں کے قلب کو لوگ اگر بدل لیں تو یہ نظر کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تزکیہ قلب اور تصفیہ قلب. دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ نور کی آیات 30 اور 31، جس میں مردوں کو 30 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. وہاں لفظ ہے غض کا. غض کے معنی ہوتے ہیں نہ پوری کھلی ہوئی ہوں اور نہ پوری بند ہوں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلنے لگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھیں. یعنی جیسے ہر فضول کام جو ہے وہ منع ہے، ویسے ہی بلا وجہ کسی کو پہ نظر رکھنا، نظر ڈالنا، نظر کو کرنا، جبکہ وہ غیر شرعی بھی ہو، اور قلب جو ہے وہ پاکیزگی کا نہیں، ناپاکی کا ساتھ دے رہا ہو. تو اسی صورت سے خواتین کو کہا گیا کہ وہ وغضضن ابصارہن، کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. ٹھیک، لیکن دونوں کے ساتھ ایک بات کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ عزت اور عصمت کے جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کریں. عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، مردوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور کے اوپر اگر کسی کے قلب میں یہ مرض ہے اور اس قسم کا کوئی صورتحال ہے، رجحان ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر
اس کا دل اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ نظر پاکیزہ نہیں رہتی کیونکہ اس کا تصفیہ قلب نہیں ہوا اس میں خشیت خداوندی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ تم اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچے رکھو، اور خاص طور کے اوپر تم اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرو. وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے. بالکل صحیح. پروفیسر صاحب یہاں پہ اس بات کو بھی میرے خیال میں اہم ہے، کیونکہ یہ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں سوسائٹی کے ایک بہت بڑے پرابلم سے. اب یہ جو حیا کی ہم نے ایک طرح سے پیرامیٹر کیا ہے، وہ پیرامیٹر کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کے لیے تو اتنی اسٹرکٹنس ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں اگر لوگ اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں یا اپنی پسند سے خاندان والوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں، اس کو بھی بے حیائی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے سامنے کئی بہت سارے افسوسناک واقعات ہیں جہاں پہ صرف اس وجہ سے ایک تو غیرت کے نام پہ قتل کرنا، اور دوسرا یہ کہنا جس کے خلاف خیر اب فتویٰ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس چیز کو بے حیائی کے زمرے میں کیوں لوگ ڈالتے ہیں، حالانکہ شریعت تو اس کی اجازت دیتی ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. دیکھیے الفاظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جو معاشرہ اپنے طور کے پر مرتب کر لیتا ہے، متعین کر لیتا ہے. ایک ہے جس کو ہم لوگ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ مفہوم شرعی اس کا کیا ہے. جیسے صلاۃ کے معنی دعا کے، لیکن اس کا مفہوم شرعی یہ ہے، معنی شرعی یہ ہے کہ خاص حیت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور اس کے مستحبات کے ساتھ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرنا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ کا عادی ہے تو اس کے معنی کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ یہ ہاتھ اٹھا کر وقت دعا کرتا رہتا ہے. صوم کے معنی رک جانے کے، ٹھیک. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صائم النہار اور قائم اللیل ہے تو اس کے ایک شرعی معنی ہو جاتے ہیں. اب حیا کے ایک شرعی معنی، حیا کے شرعی معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ایک جو پردے کا جو مفہوم دیا ہے، وہ پردہ صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ کہہ دیا جائے کہ جو نقاب ہے یا جو ترکی برقع ہے اس کے ذریعے سے وہ پورا ہوگا. وہ معاشروں کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے مختلف اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. عرب میں اس کا کچھ اور مفہوم تھا، ہمارے معاشرے میں، ہندو معاشرے میں مثلا کچھ اور ہے، سندھی معاشرے میں کچھ اور. ٹھیک ہے. لیکن جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بدن کی حفاظت ہونا، وہ اس کی شرعی مفہوم، وہ شرعی اس کا مفہوم ہے کہ وہ اس میں داخل ہے. اب وہ حیا کا اصلاً مفہوم. مفتی صاحب اگر آپ کے پاس میں یہی سوال لے کے آؤں کہ پسند ناپسند کا اظہار کرنا اور پاکیزہ طریقے سے، صرف یہ اظہار کرنا کہ فلانے شخص کو اگر آپ اس نیت سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بات کی غیرت کے، اور غیرت کے حوالے سے لوگ بڑی معصوم بہنیں ہماری قتل ہو جاتی ہیں اندرون پنجاب، سندھ، بلوچستان میں. کیا لڑکی کسی کو پیغام دلواتی ہے، اپنے والد صاحب سے کہتی ہے، چچا سے کہتی ہے، کسی بڑے بزرگ سے کہتی ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، آپ یہ ایسا معاملہ کریں، تو کیا یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ تو میں آپ کو مثال دوں گا بی بی ختیجہ کی. بی ختیجہ نے تو رشتہ بھیجا تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ایسے اصحاب ملتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو رشتہ بھیجنے جاتا ہوں، آپ نے فرمایا بھیجا. آقا نے ایک تو ان نوجوان سے یہ بھی کہا کہ تم فلاں سے شادی کر رہے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، کیا تم نے اس سے بات کی، کیا تمہاری ذہنی سطحی طور پہ اس سے ہم آہنگی ہے ایسے؟ تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. حدود، دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا، حدود کے اندر رہتے ہوئے. میں یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملنا شروع کر دیں، پارکوں میں جا کے 10-10 20-20 دنوں، 5-5 مہینے اور 5-5 سال تک سمجھیں، ایسا نہیں. حدود کے اندر آپ نے سمجھ لیا، آپ کو پسند آ گئی، آپ رشتہ بھیج دیں. پسند کی شادی کی کوئی اس طرح کی معاملت اسلام میں نہیں ہے. مسئلہ یہ بہن، ایک ہمارا مزاج ہے، ایک اسلام کا مزاج ہے، ایک سوسائٹی کا مزاج ہے. سوسائٹی کے مزاج کو لوگ اسلام کا نام دیتے ہیں، شخصیات کے مزاج کو لوگ اسلام کا جو نام دیتے ہیں، کلچر کے مزاج کو لوگ اسلام کا نام، افغانی برقعے کو یا ترکی برقعے کو لوگ اسلام کا نام دیتے ہیں. یعنی تہذیب کو اور دین کو ہم نے ملا دیا ہے. جی، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تہذیب کو، تمدن کو اسلام سمجھ لیا. اسلام کے مزاج پر چلیں تو پوری دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا عالمگیریت ہے. اسلام وہ دین ہے جو عالمگیریت کا مذہب ہے.
ہمارے ساتھ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، بلکہ علاقے میں جس ایک چھوٹی سی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہیں کی مزاج کو ہم اسلام کا نام دیں. اچھا، ایک آپ نے بات یہاں پہ کی، حضرت بی بی خدیجہ کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا. ہم نے کب اس کو کلچرلی اپنا نارم بنا لیا کہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکی کے گھر والے اگر کوئی پیغام پہنچاتے ہیں اس کو بھی بے حیائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو لڑکے والوں کا ہی حق ہے کہ وہ آگے سے رشتہ بھیجیں. دیکھیے یہاں تک ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو کئی امہات المومنین آپ کو وہ ملیں گی کہ جنہوں نے خود اپنا پیغام دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ ایک اور صورت آپ کو بتا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کچھ مایوس سے تھے، تو سرکار رسالت پناہ نے پوچھا کہ عمر تم کچھ مایوس سے لگ رہے ہو. کہا ہاں میں اپنی بیٹی حفصہ کے رشتے کی طرف سے پریشان ہوں. تو آپ نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، میں شادی کیے لیتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. تو یہ جو شرعی حدود کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ عورت نے خود رشتہ دیا، اپنے نفس کو ہبہ کر دیا رسول اللہ کے لیے، یہ بھی ہے، لیکن وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. یہاں اس سے کہہ رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کیے لیتا ہوں، اور باپ بھی راضی ہو جاتا ہے خیر سے خوشی اور وہ کر لیتا ہے. تو شرعی امور میں کوئی غیرت کا سوال یا وہ اس طرح کی یعنی بے حیائی کا اس کا تصور نہیں آتا. یہ بے حیائی کچھ اور چیز ہے جی، جو ہم پسند کی شادی کی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ اور چیز ہے. یہ آپ نے غیرت سے اس کو لنک کیا. جی بالکل. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. آئی تھنک کہ کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہت ہی اہم گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے جس میں ہم نے میرے خیال میں بہت ہی احسن طریقے سے دونوں ہمارے پینلسٹ نے یہاں پہ ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح دین اسلام میں کئی چیزوں کی آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے، لیکن شاید ہم اپنے ہی تہذیب اور کلچرل پیرامیٹرز کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا کنفیوز کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں مفتی صاحب، واٹ اباؤٹ دا بولڈنس اینڈ ولگیرٹی. یعنی اگر ہم ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، یہ میرے خیال میں ریگولیٹر کے حوالے سے بھی بحث چلی تھی کہ کئی چیزیں جس کو ولگر تصور کیا جاتا ہے اسکرین پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی ڈیفینیشن پہ کوئی آمادگی نہیں ہو پا رہی تھی کہ جو ایک شخص کے لیے ولگر ہے ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے نہ ہو. تو دین اسلام اس میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ٹیلی ویژن اسکرینس پہ کس قسم کا لباس پہننا الاؤڈ ہے، نہیں ہے، کس قسم کی گفتگو، کون سے ایریاز، کون سے تھیمز پہ بات کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، یا تہذیب کا دائرہ یا دین اسلام میں جو حیا کا تصور ہے اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. فحش اور غیر فحش میں کیا فرق ہے؟ بات بہت اچھی کری ہے آسان الفاظ میں نے پھر آپ کو دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ، حدود کا خیال رکھا جائے. بات جس طرح اللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کی تھی کہ کپڑوں کے حوالے سے بات کی. کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ وہ لگتے ہی نہیں کہ وہ کپڑے ہیں، کچھ پردے ایسے ہیں کہ وہ لگتے ہی نہیں ہیں پردے ہیں. آپ تو سب سے پہلے اس پہ بات کریں نا کہ لباس پر. اس دور میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا عمدہ لباس پہنیں کہ جو ہے وہ بے حجابی نہ ہو. سب سے اہم معاملہ ہے. اور بات یہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ علی احسانہ. یہاں بات ہم نظریات پر کریں گے، ہم ذہنی فکر پہ بات کریں گے، اور ہم یہ ایسا معاشرہ، ایک ایسا ہیلتھی معاشرہ کہ جو آگے ترقی کرے. ہم ایسی طرف نہیں جائیں گے کہ جہاں ہماری قوم، ہماری نسل برباد ہو. جی، اس کی کوئی فائدے نہ ہو. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے ہی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی پروٹیکشن ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے بچوں کے حوالے سے، لیکن جب بھی اس پہ بات کی جاتی ہے کہ شاید اس کو نصاب کا سلسلہ بنائیں یا اس کو اور طریقے سے عام کریں کہ والدین، بچے، اساتذہ بچوں کو باڈی پروٹیکشن کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کو بھی فحش تصور کیا جاتا ہے. تعلیم و تربیت یہ گھر کے حصہ ہے نا. انتہائی قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج کیا ہے. قرآن نے جب بھی ایسی بات کی،
تو حجاب کے پردے کے اندر رہ کے بات کی. صحیح. یہ قرآن کا مزاج ہے. ہمیں اس قرآن کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. جو بھی آپ بات کریں، جس سے ہم نے باڈی پروٹیکشن کی بات کی، اگر ہم بتائیں بچوں کو بھی تو ہم الفاظوں کو بھی حجاب کے اندر رہ کر سمجھائیں صحیح. تاکہ بچہ سمجھ جائے، ہماری بات پوری ہو جائے. جی دیکھیے مفتی صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، ہم سرچ کرتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے تو یہ ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، کہ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کنایا. قرآن میں جتنی یہ باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کنائے میں کہی گئی ہیں. صحیح. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ٹھیک، تو وہ تمہارا لباس ہیں عورتیں اور تم ان کا لباس ہو. اب اس سے بڑا کنایا اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی. اسی طرح سے فحشا کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ کیا گیا. لامستم النساء، اگر تم نے چھوا ہو. ٹھیک ہے، اب چھوا ہو میں ولگریٹی نہیں ہے، لیکن اس سے جو مفہوم جہاں متبادر ہوتا ہے وہ اگر کھل کے بیان کہتے جائے وہ ولگریٹی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں سے اگر بات شروع کریں کہ خودکشی کیوں حرام ہے. ہمارا بدن ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم اس کو ختم کیے لیتے ہیں اپنی روح کو. نہیں، ہمارا بدن امانت ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے. صحیح. اسے ہمیں اس طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. ہمیں اس طرح سے اس کو دنیا میں رکھنا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی بتایا ہے کہ ان کو اپنے بدن کو کس طرح سے گھر کے اندر رکھنا ہے، گھر کے باہر کس طرح سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے وقت کا علیحدہ پردہ ہے، گھر کے اندر کا محرموں کے لیے علیحدہ پردہ ہے. اور سورہ نور کی یہ جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے. اس میں کہا گیا غیر اولی الاربا، وہ بچے، وہ لوگ کہ جن کو سمجھ نہیں ہے، جو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، کہ جن کے لیے کوئی فرق نہیں ہے مرد کون ہے عورت کون ہے، ان کی اتنی سوجھ بوجھی نہیں ہے، ان کو محاسن نساء اور محاسن مردمی جو ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے پردے کے حدود اور ہیں. بوڑھی خواتین جو ہیں ان کے لیے پردے کے حدود اور ہیں. مردوں کے لیے پردے کے حدود اور ہیں. یعنی جس ایج کا جو ہے اس کے لحاظ سے اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو اپنے بدن کو کس طرح سے رکھنا ہے. صحیح. اچھا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے، ایسا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے موجود تو بھی تنہائی میں بھی ایک پردہ ہے کہ جس کو برقرار رکھنا ہے. اگر گھر میں آپ اکیلے ہیں یا اکیلی ہیں تو بھی یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد گھوم سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اس کے اندر کا ایک علیحدہ پردہ ہے کیونکہ فرشتے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان گرا رہے، نہ بھی چاہتا ہو تو بہرحال جبراً و قہراً فرشتے تو ہیں وہ کرنے والے. دیکھیں، میں ایک بات پہ عرض کروں گا کہ نظریاتی اور ذہنی فکر، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہی سمجھایا. ابھی تک ہم ذہنی اور فکری طور پر مسلمان ہوئے معذرت کے ساتھ. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ ہمارا وقت پہ ختم ہو جائے گا، کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم حیا کا دامن سامنے رکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں ان کو بولڈلی ڈسکس کرنے پہ، تو ایک آرگیومنٹ اس کے اگینسٹ یہ آتی ہے کہ جب تک آپ اس پہ بات نہیں کریں گے اس کا حل کیسے نکالیں گے. تو کیا آج کے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بہت بولڈ ہو گئے ہیں، جس کا ہم بغیر بات کیے، اور یعنی اگر اس کی بات کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، نہ بات کریں تو بھی پھنستے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. انسان کا مزاج ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک ویسا ہی رہے گا. زمانے میں تغیر آتا رہے گا لیکن فطرت وہی رہے گی. صحیح. میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور پہلے بھی کی میں نے، کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں. جو آپ نے بات کی جس سینیریو سے کی باڈی پروٹیکشن کے حوالے سے، گھر کے اندر بچیوں کو والدہ سمجھائیں. کیونکہ جس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے وہ انتہائی درندہ صفت ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ روزانہ ہم ٹیلی ویژن پر اور نیوز پیپر میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور بچوں کو ان کے والد صاحبان سمجھائیں کہ بیٹا ایسے ایسے معاملہ ہے اور آپ کو اس طرح لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے. دیکھیں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو آج باپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر زمانے کی اونچ نیچ سمجھائے. ماں بچی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائے اور ان کی ذہنی اور فکری نشوونما کرے. المیہ یہ ہے کہ ہماری ذہنی اور فکری نشوونما نہیں ہو رہی، ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی ایشوز سامنے نہیں آئیں گے.
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. یہاں پہ بہت اہم پہلو ہے تعلیم و تربیت کا، اور میرے خیال میں ایک دفعہ پھر اشارہ وہیں ملتا ہے کہ والدین کو دوستی کرنی پڑے گی اپنے بچوں سے، نہ صرف یہ خوف کا یا روب کا رشتہ ہو بلکہ ان کے معاملات کو سمجھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے ایک ایج سے گزریں گے جہاں وہ ریبیلیس بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ہی ان کو سنبھالنا ہے اور زمانے کی اونچنی جیسے مفتی صاحب نے کہا ان کو سمجھانی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے اور تبھی دیکھتے رہیے گا رونق رمضان. اللہ حافظ.